नूर आपी सही से बॉल करवाएं ना। दानियाल बल्ला घुमाते हुए बेजारी से बोला था। अरे दानियाल, करवा तो रही हूँ, और कैसे सही से करवाऊं? पहले ही मुझे खेलना आता नहीं है। तुम बेफजूल मुझे लेकर आ गए हो खेलने के लिए। अरे वाह, खेलना नहीं आता आपको? देखती तो इतने शौक से हैं। देखने की बात और है और खेलने की बात और है। और जो बात है, मुझे वाकई खेलना नहीं आता। अच्छा ना, जैसे करवा रही हैं करवाएं, मैं बस थोड़ा सा खेलूंगी। दानियाल, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे पैकिंग भी करनी है। ओहो आपी, अभी खेलो चुपचाप, बाद में कर लेना पैकिंग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्यों जा रही हैं पापा के साथ। मना कर दें, दादी के घर में ऐसा भी क्या है? नहीं दानियाल, वो हमारा ददियाल है, हमें वहाँ जाना चाहिए। और मैं वैसे भी गांव देखना चाहती हूँ, मुझे पर्सनली गांव देखना है। नूर मुस्कुराते हुए दानियाल को देखते हुए बोली। आपी, आप भी ना बिल्कुल ही बोर हैं। भला आजकल के लोग गांव देखकर क्या करेंगे? लोग तो मुल्कों मुल्कों घूमने जाते हैं, और एक आप हैं गांव जा रही हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ मामा के और मेरे साथ खाला के घर चलें। नहीं दानियाल, खाला के घर बचपन से हम बहुत जा चुके हैं। अब मुझे फर्स्ट टाइम बहुत दिल कर रहा है कि मैं गांव जाऊं, मैं दादी से मिलूं, मैं अशना आपी से मिलूं। और वैसे भी अशना आपी की शादी मैं ज़रूर एंजॉय करूंगी। फुप्पो को तो देखा ही नहीं है, वो तो हमारे बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। आपी, तो आप उन्हें कैसे देखती? मैं देखना चाहती हूँ कि गाँव की शादियाँ कैसी होती हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। चले आपी, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो आपको कह रहा था कि बेफजूल जाकर बोर मत हो, ऐसा ना हो कि वहाँ आप सही से बोर होकर आएं। नहीं दानियाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इंजॉय करूंगी। चलो फिर मैं बॉल करवा रही हूँ, तुम खेलो। थोड़ी देर में मैं फिर जाऊंगी पैकिंग करने, वैसे भी अब रात में निकलना है। चले ठीक है, करवाएं बॉल। वो बल्ला घुमाते हुए बोला। वो लोग काफी देर तक खेलते रहे। वो काफी थक कर अभी अंदर जा ही रही थी जब जरीना बेगम ने उसे रास्ते में रोका था। नूर बेटा, बात सुनो। जी जी मामा, बोलें। वो अफरा तफरी में जल्दी जल्दी बोली। तो तुम्हारा फैसला अभी भी वही है? तुम अपनी दादी की तरफ ही जाओगी, खाला की तरफ नहीं जाओगी? नहीं मामा, खाला की तरफ तो बचपन से हम इतनी बार गए हैं, दादी की तरफ जाने का पहली बार मौका मिल रहा है। न जाने कब पापा बचपन में एक बार लेकर गए थे, अब तो मैं भूल भी गई हूँ। आप लोग जाएं खाला की तरफ, मैं दादी की तरफ ही जाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम्हारी दादी तुम्हारा जीना हराम कर देगी, वहां मत जाओ। मामा, वो मेरा जीना क्यों हराम करेंगी? मैं तो बस शादी इंजॉय करने के लिए जा रही हूँ, और जो भी हो, मैं दादी की तरफ जाऊंगी। मैं मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि दादी ऐसी कौन सी चीज़ है जिनसे आप इतना चिढ़ती हैं। भाड़ में जाओ तुम नूर, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी कि वहां मत जाओ। भला तुम्हें गांव में जाकर क्या मिलेगा? मामा, बस मैं देखना चाहती हूँ कि गांव की शादियाँ शहर की शादियों से कितनी अलग होती हैं। प्लीज़ मेरा मूड मत खराब करें। अब के वो मिन्नती लहजे में सरीना बेगम से बोली। जाओ भाई जाओ, अब माँ की कोई बात कहाँ अच्छी लगेगी, मूड ही खराब करने वाली बात लगेगी। वो बड़बड़ाती हुई वहां से जा चुकी थी। नूर हैरत से अब भी जरीना बेगम की पोस्ट को घूर रही थी। एक तो न जाने मामा को भी दादी से क्या मसला है, एनी टाइम चिड़ी रहती हैं। मैंने कौन सा बोला ये चले, वो तो मैं खुद जा रही हूँ। या अल्लाह, पापा आने वाले हैं, रात तक निकलना भी है। वो फटाफट भागकर अपने कमरे में घुसी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जरीना बेगम? वालेकुम सलाम, इतनी जल्दी आ गए आज आप रज़ा? आप तो कह रहे थे आप थोड़ा लेट आएंगे। अरे नहीं, आज कैसे लेट आ रहा था? आज तो अभी मुझे और नूर को गांव के लिए निकलना है। नूर की तैयारी मुकम्मल है? गांव जाने वाले जिक्र पर जरीना बेगम का मुंह खराब हुआ था। जी, तैयारी तो कर रही है, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। ठीक है, ज़रा पानी भी पिला दो मुझे। हसीना, हसीना, साहब के लिए पानी लेकर आओ। जरीना बेगम ऊंची आवाज़ में बोलती रज़ा साहब को देख रही थी। भाई जरीना बेगम, हमारी बेटी को तो बुला दें, देखो कितनी तैयारी हो गई है, कितनी नहीं हुई। जी जी, आप बैठे, मैं बुलवाती हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि हसीना पानी लेकर आ गई। हसीना साहब को पानी देकर ज़रा माँ नूर बीबी को बुला कर ले आओ। जी बेगम साहिबा, अभी बुला कर लाती हूँ। जरीना बेगम अस्पात में सर हिलाती रज़ा साहब से बातें करने में मसरूफ़ हो गई थी। अभी वो अपनी तैयारी को मुकम्मल टच दे ही रही थी जब उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाएं।
اس نے سوالیہ طلب نظروں سے دروازے کو دیکھا تھا جسے کھولتی حسینہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ جی حسینہ، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ مانور بی بی، رضا صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ جی بس آ رہی ہوں، آپ چلیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ویسے بی بی ایک بات کہوں؟ جی جی بولو، کیا بات کہہ رہی ہو؟ آپ نا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ بہت اچھی ہیں۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، مانور ہنستے ہوئے بولی۔ آپ آپا کو بولیں میں بس آتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ مانور سر جھٹک کر اپنی تیاری کو آخری ٹچ دینے لگی۔ السلام علیکم بابا، وہ ہیل سے ٹک ٹک کرتی آتی رضا صاحب کے گلے لگی تھی۔ رضا صاحب نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ الحمدللہ بابا، میں بہت اچھی ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک فٹ فاٹ۔ میری بیٹی کی تیاری کتنی ہو گئی؟ بابا کمپلیٹ ہو گئی، میں تیار بھی ہو گئی، دیکھیں بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مانور کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چندی آئی تھیں۔ وائٹ کلر کی سلک کی شلوار قمیض پہنے، وائٹ نیٹ کا دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، اپنے لمبے گھنے کالے بالوں کو کمر پر کرل کر کے کھلا چھوڑے، وہ کھلے بالوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھرا بھرا منہ اس کی جسامت پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت سردی کی وجہ سے اور گلابی ہو رہی تھی۔ گلابی بھنچے ہوئے لبوں پر اس نے مہرون کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ گرین آنکھیں اس کے حسین چہرے پر بے حد بھاتی تھیں۔ ایک ادا سے آنکھوں پر لائنر لگائے اپنی پلکوں کو مسکارا سے اور ابھار کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنے نرم و ملائم گالوں کو اس نے بلشر سے اور گلابی کر دیا تھا۔ یہ سب کر کے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بچی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، رضا صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ وہ مغروریت سے ہنستی تھی۔ چلیں پاپا، پھر بس نکلیں؟ ہاں بیٹا، بس کھانا کھاتے ہیں پھر نکلتے ہیں۔ جی اوکے۔ وہ مسکراتے ہوئے رضا صاحب کے برابر بیٹھی تھی۔ رضا صاحب اور مانور کو نکلے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ سفر سے مانور اب بے حد تھک چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ گاؤں جا رہی تھی۔ نیند بھی کافی آ رہی تھی۔ پاپا، ہمیں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بس بیٹا، آدھا گھنٹہ اور۔ مجھے پتا ہے میرا بچہ پہلی بار جا رہا ہے، اس لیے اتنا تھک رہا ہے، اور تم دیکھنا تم وہاں جا کر بالکل بور نہیں ہوگی۔ اتنا مزہ آئے گا تمہیں کہ تم وہاں سے واپس نہیں آنا چاہو گی۔ جی پاپا، میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے وہاں اتنا مزہ ہی آئے تاکہ میں ماما اور دانی کو بتاؤں آ کر کے گاؤں کتنا اچھا ہے۔ انشاءاللہ میرے بچے، ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس سے بے حد نرمی سے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ مانور اور رضا صاحب دونوں گاؤں پہنچ چکے تھے۔ مانور کے خلاف معمول وہاں انہیں بہت اچھا پروٹوکول ملا تھا۔ رضیہ بیگم تو رضا صاحب کو دیکھتے ہی جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اپنا بیٹا دیکھا تھا، اتنا پاگل ہونا تو بنتا ہے۔ وہ انہیں چوم چوم کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ مانور کو بھی اشنا نے جیسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اللہ مانور، تم کتنی پیاری ہو، میں تو بس سوچتی ہی رہتی تھی کہ نہ جانے ماموں کی بیٹی کیسی ہوگی، مگر آج دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم تو بالکل ڈول جیسی ہو۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت پیاری ہو۔ وہ اپنی تعریف پر شرما گئی تھی۔ اشنا آپی، آپ بھی بے حد پیاری ہیں۔ اچھا سب چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کی شادی کے فنکشنز کب سے شروع ہیں؟ انشاءاللہ بس پرسوں مہندی ہے، پھر سٹارٹ ہے شادی، اور ڈھولک تو ویسے ہی روز ہو رہی ہے، ابھی بھی ہوگی۔ تم فٹافٹ سے فریش ہو جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ڈھولک کے لیے لڑکیاں آ جائیں گی تو پھر ڈھولک کرتے ہیں۔ وہ اسے آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام۔ رضا صاحب اب بھی اسے نہایت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لمبا چوڑا خوبرو جوان انہیں بے حد بھا رہا تھا۔ لمبا چوڑا قد، کثرتی باڈی، سرخ و سفید رنگت پر اس کی سبز آنکھیں بے حد جچ رہی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر گلابی بھنجے ہوئے لب بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ لائٹ براؤن بال کی کچھ لٹیں ماتھے پر گر رہی تھیں، جنہیں وہ وقفے وقفے سے ہٹا رہا تھا۔ اماں، یہ ارحم ہے نا؟ ہاں بیٹا، تم نے پہچان لیا؟ رضیہ بیگم مسکرائی تھی۔ اسے کیسے نہیں پہچانتا، آدھا بچپن تو اس نے میرے ساتھ گزارا ہے۔ میں بالکل سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ تو بڑا ہو کر مجھے 4 ہاتھ پیچھے چھوڑ دے گا۔ رضیہ بیگم ہنستی تھی۔ ارحم بھی بے ساختہ کھل کر مسکرایا تھا۔ مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر بے ساختہ خوبصورت سا ڈمپل ابھرا تھا، جسے دیکھ کر رضا صاحب ایک اور بار ماشاءاللہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارحم، یہاں بیٹھو۔
ارحم سنجیدگی سے ان کے برابر میں بیٹھا تھا۔ جی ماموں، کہاں تک پڑھ لیا تم نے؟ جی ماسٹرز مکمل ہو گیا ہے، بس یہاں کی فیکٹریز دیکھتا ہوں اور بس گھر رہ لیتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی بہت پیارا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھانجا بڑا ہو کر مجھے بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ وہ بار بار بے ساختہ اس کی تعریف کرے جا رہے تھے۔ وہ واقعی ایک خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی سبز آنکھیں انہیں بے حد بھا رہی تھیں۔ دل میں اچانک ہی ایک خواہش نے سر اٹھایا تھا۔ اماں، کہیں رشتہ ہوا ہے ارحم کا؟ نہیں نہیں بیٹا، ابھی تو اس کی پڑھائی مکمل ہوئی ہے، ابھی کہاں۔ اچھا اچھا، جاؤ بیٹا تم آرام کرو۔ تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ ماموں نے تمہیں آتے ہی باتوں میں لگا لیا۔ نہیں نہیں ماموں، آپ کریں باتیں، تم آرام کر لو تسلی سے، پھر بات کریں گے۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ ارحم مسکراتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سجنا تیرے پیار میں ہم پردیسی ہو گئے رے، ہم پردیسی ہو گئے رے، سجنا تیرے پیار میں ہم پردیسی ہو گئے رے، ہم پردیسی ہو گئے رے، ہو گئے رے، ہو گئے رے، ہو گئے رے، سجنا تیرے پیار میں ہم پردیسی ہو گئے رے، ہم پردیسی ہو گئے رے۔ لڑکیاں پورے جوش و خروش سے ڈھولک میں گانا گانے پہ مصروف تھیں۔ اشنا اور مانور خوب انجوائے کرنے میں مصروف تھی۔ مانور تم بھی گاؤ، اشنا اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ مجھے شرم آتی ہے اشنا آپی۔ کوئی شرم نہیں آ رہی، یہ سب بھی تو گا رہی ہیں نا، تم بھی گاؤ، چلو فٹافٹ شروع کرو۔ جی اچھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی سریلی آواز میں گانے لگی۔ ہو تیرا دل بھی جانا بے قرار ہو جائے، تیرا دل بھی جانا بے قرار ہو جائے، رب کرے تجھ کو بھی پیار ہو جائے، رب کرے تجھ کو بھی پیار ہو جائے، ہو میرا دل بھی تیرا طلبگار ہو جائے، میرا دل بھی تیرا طلبگار ہو جائے، رب کرے مجھ کو بھی پیار ہو جائے، رب کرے مجھ کو بھی پیار ہو جائے۔ مانور آنکھیں بند کر کے سریلی آواز میں گانا گانے میں مصروف تھی۔ ابھی اس نے گانا کمپلیٹ ہی کیا تھا کہ پیچھے سے ایک بے حد مردانہ خوبصورت آواز آئی تھی۔ وہ سن کر جیسے ساکت ہوئی تھی۔ تو ودا ہے، تو محبت، تو ہی میرا پیار ہے، مر مٹا ہوں، ہاں مجھے اقرار ہے، جانتی ہوں ہے شرارت یہ جو تیرا پیار ہے، کیا کروں میں، کیا کروں میں، دل کو تو انکار ہے، ہو تیرے دل پہ میرا اختیار ہو جائے، تیرے دل پہ میرا اختیار ہو جائے، رب کرے تجھ کو بھی پیار ہو جائے، رب کرے تجھ کو بھی پیار ہو جائے۔ ارحم مسکراتے ہوئے بے حد خوبصورت آواز میں گا رہا تھا۔ تمام لڑکیاں نہایت مبہوت ہو کر اس کی حسین آواز سن رہی تھیں۔ اس کے چپ ہونے پر سب کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ واہ بھائی، کیا لیرکس بنی ہیں آپ کی مانور کے ساتھ۔ ارحم مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھی مانور کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس نے ابھی گانا گایا تھا۔ مانور نہایت شرمندہ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ اوکے لیڈیز، کیری آن، آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں چلتا ہوں۔ اب وہ مسکراتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ مانور مسکراتے ہوئے اس کی پشت تک رہی تھی۔ آج تک اس نے واقعی اتنی حسین آواز کسی کی نہیں سنی تھی۔ ڈھولک ختم ہو چکی تھی۔
اشنا اور ماہنور اب بھی بیٹھی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یا اللہ ماہنور، ہم لوگ کب سے باتیں کر رہے ہیں، بہت تھکن ہو گئی ہے، آ جاؤ کافی پیتے ہیں۔ جی مجھے بھی طلب ہو رہی ہے کافی کی، آ جاؤ میرے ہاتھ کی کافی پی کر بتانا میں کیسی کافی بناتی ہوں۔ اوکے آ جائیں۔ وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں کچن میں کھڑی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اشنا کافی بھی بنا رہی تھی۔ ابھی وہ کافی بنا ہی رہی تھی کہ اسی اثناء میں انہیں کچن کے دروازے پر کھٹکا محسوس ہوا۔ دونوں نے بے ساختہ چونک کر پیچھے دیکھا تھا۔ اسی لڑکے کو وہاں کھڑے دیکھ ماہنور کی پلکیں جھکی تھیں۔ ارے بھائی آپ خیریت؟ ہاں وہ مجھے کافی پینی تھی۔ جی جی میں بنا رہی ہوں، میں آپ کے لیے بھی بنا دیتی ہوں۔ بائی دی وے ماہنور، یہ بھائی ہے میرے، ارحم بھائی۔ انہوں نے بچپن سے میرا بہت خیال رکھا ہے، یہ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہیں۔ اشنا کے کہنے پر ماہنور نے پلکیں اٹھا کر ارحم کو دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے اشنا کو تک رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں سلام کیا تھا، جسے ارحم نے بمشکل ہی سنا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ چلو اشنا تم کافی بنا کر میرے کمرے میں پہنچا دینا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہتا وہ کچن سے باہر نکلتا جا چکا تھا۔ وہ دونوں دیر رات تک ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، اسی وجہ سے کافی دیر سے سوئی تھی، اور جب دیر سے سوئی تھی تو اٹھی بھی دیر سے ہی تھی۔ دونوں اٹھ کر نہایت شرمندہ ہوتے باہر پہنچی تھی۔ اشنا کو نہایت شرمندگی ہو رہی تھی، وہ فرسٹ ٹائم یوں اتنا لیٹ سو کر اٹھی تھی۔ السلام علیکم، وہ دونوں سلام کرتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، اتنی لیٹ آئے ہو تم دونوں؟ جی نانی، رات میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے نا، تو اس وجہ سے صبح کے ٹائم ہی سوئے تھے اور بس ابھی اٹھ گئے۔ اچھا اچھا، ماہنور بیٹا ذرا ادھر تو آنا، تم تو دادی سے ملی ہی نہیں۔ ماہنور شرمندہ ہوتے رضیہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک، میرا بیٹا کیسا ہے؟ جی ٹھیک، ماشاءاللہ رضا، یہ کتنی پیاری ہے بھائی، تمہاری سزا ہے کہ اب تم اپنی دادی کے برابر میں بیٹھ کر ہی ناشتہ کرو گی، جتنے دن بھی تم ادھر رہو گی۔ ان کے اس طرح کہنے پر ماہنور بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ناشتے کے دوران رضیہ بیگم وقفے وقفے سے اسے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اسے اپنی دادی بے حد سویٹ سی لگی تھی۔ نہ جانے ماما کو دادی سے کیا پرابلم ہے، دادی تو اتنی اچھی ہیں، اتنی پیاری ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے بارے میں رائے قائم کر رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن سعد خیریت سے گزر چکا تھا۔ ابھی وہ دونوں فری ہو کر ہی بیٹھی تھی جب ماہنور اشنا سے بولی، آپی آج کتنا مزہ آیا نا، میں نے قسم سے نہیں سوچا تھا کہ گاؤں کی شادی اتنی مزے کی ہوگی۔ اتنی مزے کی شادیاں تو ہمارے شہر کی نہیں ہوتی، جتنا مزہ مجھے گاؤں کی شادی میں آ رہا ہے نا؟ میں تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم آؤ، پر ماموں اکیلے ہی آتے تھے۔ تم وہ بچپن میں بس ایک دفعہ ہی آئی تھی، جب تم اور میں دونوں ہی بچے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے تم، میں اور بھائی ہم نے ساتھ میں اتنا سارا کھیلا تھا، پھر اس کے بعد تم کبھی آئی ہی نہیں۔ ہم نے ہر بار ماموں سے جا کر پوچھا کہ تم آئی ہو، پر تم آتی ہی نہیں تھی، اور اب آئی ہو تو میں شادی ہو کر جا رہی ہوں۔ جی آپی، بہت اچھا وقت جو ہم ساتھ بتا سکتے تھے وہ ہم نہیں بتا سکے، اس بات کا غم مجھے ہمیشہ رہے گا۔ وہ اداس ہوئی تھی۔ چلو پگلی اداس مت ہو، کل جلدی اٹھنا ہے، کل بارات کا فنکشن ہے، اب سو جاؤ جلدی سے تاکہ صبح اٹھ سکے جلدی۔ جی بس میں سو رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں، وہ اسے کہتی تکیہ سیٹ کر کے لیٹی تھی۔ وہ صبح سے ہی اٹھ کر تیاری میں لگی تھی۔ اشنا اپنے ٹائم سے پارلر جا چکی تھی۔ ماہنور بیٹا، جی جی دادی، آپ مجھے بلا لیتی۔ نہیں نہیں، بس میں دیکھنے آئی تھی کہ تم نے تیاری سٹارٹ کی یا نہیں۔ جی بس دادی تیار ہو ہی رہی ہوں، آپ بھی ہو جائیں فٹافٹ سے۔ ہاں میرے بچے تیار ہو کے ذرا میرے پاس آ جانا، مجھے بھی تھوڑی بہت تیاری میں ہیلپ کر دینا۔ جی دادی میں تیار ہو کے آپ کے پاس آتی ہوں، آپ بالکل ٹینشن مت لیں۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم تیار ہو کر آ جاؤ۔ اسے تیار ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ گیا، مگر اب اس کی تیاری بالکل مکمل تھی۔ میرون کلر کا لہنگا پہنے، دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کیے، اپنے بے حد خوبصورت بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ چہرے کے نقوش کو میک اپ سے اور ابھار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لبوں پر ڈارک میرون کلر کی لپسٹک اس پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ گرین آنکھوں پر ایک ادا سے مسکارا لگائے، نازک سی جیولری پہنے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کی اپنی نظر ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔
ओहो, बहुत लेट हो गई। दादी को भी तैयार करना था। अचानक ही उसे ख्याल आया। उसने भागकर अपनी हील्स पहनी और भागते हुए दादी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसके बाल हवा से उड़ते हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कई लोगों ने उसे नजरें मोड़ मोड़ कर देखा था, मगर उसे जैसे किसी की ही परवाह नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। सॉरी दादी, बहुत लेट हो गई। आ जाएं, फटाफट से तैयार कर दूं। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं बेटा, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मुझे पता था तुम लड़की हो, देर हो जाएगी। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। अपनी तारीफ पर वो शर्माई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह रज़ा, इतनी प्यारी बच्ची। माशाल्लाह, इधर आओ ज़रा मेरा बेटा। वो उसे प्यार से अपनी तरफ बुलाते हुए बोली। जी दादी। वो धीरे धीरे कदम उठाते उनके पास आई थी। इतनी प्यारी लग रही हो, कहीं लोगों की नज़र ही न लग जाए। उन्होंने कई नोट उसके सर से वार कर मुलाजिम को दिए थे। वो मोहब्बत से दादी के सीने से लगी थी। दादी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी हैं। मैं आपको बहुत मिस करूंगी जाकर। मैं भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस करूंगी। अच्छा अच्छा मानूर, बात सुनो। जी दादी। बेटा ज़रा ऊपर से जाकर अरहम को तो बुला दो। कहना दादी बुला रही हैं, ज़रूरी काम है। जी दादी, अभी जाती हूँ। वो फौरन कमरे से निकली थी। अरहम के कमरे के बाहर पहुंचकर वो बिना नॉक किए ही अंदर दाखिल हो गई थी। सामने ही अरहम शर्टलेस वॉशरूम से निकलता बाहर आया था। शायद वो शावर लेकर आ रहा था। गीले बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। मुझे नहीं पता था आप शर्टलेस होंगे। सॉरी, मैंने दरवाज़ा भी नॉक नहीं किया। अगले ही लम्हे महानूर अपनी आंखों पर हाथ रखती, जो मुंह में आए जा रहा था बोले जा रही थी। अरहम जल्दी जल्दी शर्ट पहनने लगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आंखों से हाथ हटा लो, शर्ट मैं पहन चुका हूँ। बताओ कैसे आना हुआ। वो मुस्कुराते हुए महानूर से बोला। महानूर के गाल अभी भी तपकर जैसे अनार हो रहे थे। अरहम उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जी, वो अरहम भाई, आपको दादी ने बुलाया है। कोई ख़ास काम? उसने सवालिया लहजे में उससे पूछा। नहीं, मुझे ये तो नहीं बताया, बस ये कह रही थी कि आपको बुला कर ले आऊं, कोई ज़रूरी काम है। ओके तुम चलो, कहना मैं आता हूँ। जी ओके, आप आ जाएं। वो उसे कहती दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली थी। पीछे गैर महसूस अंदाज में अरहम का दिल बेहद तेज़ी से धड़का था। दिल के एहसास अचानक ही जैसे बदले थे। रज़िया बेगम काफ़ी देर से महानूर को ही नोट कर रही थी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। अभी वो महानूर के बारे में ही सोच रही थी कि उसी असना में दरवाज़ा नॉक करके अरहम अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नानी, खैरियत है? आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ बेटा, इधर आओ मेरे पास। आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। खैरियत नानी, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? इधर तो आओ, फिर बताती हूँ। जी नानी, बोले। वो उनके बराबर बैठता मुस्कुराते हुए बोला था। अरहम, तुम्हें महानूर कैसी लगती है? जी दादी, ये कैसा सवाल है? अच्छी है, प्यारी है, तो अच्छी ही लगेगी। अरे बावले, मैं पूछ रही हूँ तुझे पर्सनली कैसी लगती है महानूर? जी दादी, अच्छी लगती है। अच्छी है? या अल्लाह, एक तो इसका मैं क्या करूँ? मैं पूछ रही हूँ कि ये तेरे साथ कैसी लगेगी? मतलब इतनी प्यारी बच्ची है, मुझे तेरे साथ बड़ी प्यारी लग रही है। तू भी प्यारा है, ऊपर से ये भी प्यारी है। दोनों साथ में कितने प्यारे लगोगे। रज़िया बेगम मुस्कुराते हुए बोली। जी नानी, बात तो आपकी ठीक है, प्यारे तो लगेंगे हम। अरहम भी मुस्कुराते हुए बोला। उसे महानूर बेहद पसंद आई थी। वो कोई सड़क छाप इंसान नहीं था। यहाँ उसे कोई भी लड़की आसानी से पसंद आ जाती थी। ऐसा भी नहीं था। उसे महानूर पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई थी। कब उसे उससे मोहब्बत हो गई, उसे ये भी नहीं पता था। वो तो अपनी फीलिंग को भी नहीं समझ पा रहा था, मगर अभी दादी के कहने पर जैसे उसके दिल में लड्डू फूटे थे। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि वो उसके मामले में काफ़ी सीरियस हो गया। अगर तुझे कोई एतराज़ ना हो तो मैं रज़ा से बात करूं फिर? जी दादी, कर लें, जैसा आपकी मर्ज़ी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो मुस्कुराता हुआ रज़िया बेगम के सीने से लगा था। न जाने वो उसकी दिल की बात कैसे समझ गई थी, जो अभी तक वो खुद नहीं समझ पाया था। वो उसके बाल संवारती मुस्कुराई थी। उन्हें अपनी पोती बेहद पसंद आई थी। अच्छा जा ज़रा, फिर रज़ा को बुला ला, अभी ही बात कर लेती हूँ। रज़िया बेगम अरहम से बोली। जी दादी, बुला लाता हूँ। वो खड़ा होता अपने कपड़े दुरुस्त करता बाहर निकला था। पीछे रज़िया बेगम मुस्कुराते हुए अब भी उसकी पुश देख रही थी। वो बेहद खुश थी। उन्हें अपना नवासा और अपनी ये पोती बेहद अजीज थे। अगर वो दोनों एक हो जाते तो उनसे ज़्यादा भला किसे खुशी होती। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे अरहम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी मामू, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भांजा कितना हसीन लग रहा है आज। जी, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं।
رضا صاحب نے نظریں اٹھا کر ارحم کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی خوبرو نوجوان تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں بلیک کلر کی ہی کھیڑی پہنے، اسکن کلر کی شال اپنے کندھوں پر ڈالے، مانو کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ارحم رضا صاحب کی نظریں اپنے اوپر دیکھ کر غیر محسوس انداز میں مسکرایا تھا۔ مسکرانے سے اس کے گال پر ڈمپل ابھرا تھا، جسے دیکھ کر رضا صاحب بے ساختہ نظریں نیچے کر کے مسکرائے تھے۔ اپنے دل کی خواہش کا کیا کرتے، جو پہلے دن سے ہی ارحم کی خواہش لیے بیٹھا تھا۔ ماموں آپ کو نانی بلا رہی ہیں، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اچھا تم چلو، امی کو کہنا میں آتا ہوں، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا۔ جی آ جائیں، وہ انہیں کہتا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ رضا صاحب اب بھی اس کی پشت دیکھنے میں مصروف تھے۔ جی اماں، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جی اماں بولیں، میں سن رہا ہوں۔ بیٹا اگر میں آج تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ جی اماں بولیں، جو مانگنا ہے مانگ لیں، میرے بس میں ہوا تو میں ضرور دوں گا۔ رضا صاحب محبت سے ان کے گھٹنے پکڑتے ہوئے بولے تھے، میرے بچے، مجھے ماہنور ارحم کے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا تم میرے ارحم کو اپنی فرزندی میں قبول کرو گے؟ ان کی بات سن کر رضا صاحب ساکت ہوئے تھے۔ یہی خواہش تو ان کے اپنے دل کی بھی تھی، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے اداس آنکھیں اٹھا کر رضیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ رضا کیا ہوا؟ اماں بچپن سے میری بھی یہی خواہش تھی کہ ہم ماہنور کی شادی ارحم سے ہی کریں گے، مگر پھر زرینہ کو اپنا بھانجا عدنان ماہنور کے لیے اتنا پسند آ گیا کہ اس نے اپنی ضد پال دی کہ ماہنور کی شادی ہوگی تو عدنان سے ہی ہوگی۔ میں نے تھک ہار کر سب ماہنور پر چھوڑ دیا، پر ماہنور بھی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ پھر میں کیا کر سکتا تھا اماں؟ میں بہت معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات جھٹلا رہا ہوں، پر میں کیا کر سکتا ہوں اماں؟ میرے اپنے دل کی بھی یہی خواہش ہے۔ مجھے میرے بھانجے سے زیادہ پیارا اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور اوپر سے اتنا فرما بردار بچہ ہے۔ قسم سے جب سے ارحم کو دیکھا ہے، جب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ کاش کوئی تو آپشن ہوتا کہ ارحم میری بچی کو ملتا۔ لیکن اماں فکر مت کریں، ارحم کے نصیب میں جو بھی لڑکی ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہوگی، کیونکہ اسے ارحم ملے گا۔ رضیہ بیگم بھیگی آنکھوں سے رضا صاحب کو تک رہی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ ان کی یہ کتنی بڑی خواہش تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کوئی بات نہیں رضا، چلو باہر مہمان آتے ہی ہوں گے۔ وہ گھٹنے پکڑ کر کھڑی ہوتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رضا صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر گئے تھے۔ ارحم کھانا دیکھنے میں بزی تھا۔ اس کی سبز آنکھیں بار بار ہی کھارے پانیوں سے بھر رہی تھی، جنہیں وہ بے ساختہ اپنے ہاتھ سے بار بار صاف کر رہا تھا۔ دل نے پہلی بار ہی تو کسی وجود کی خواہش کی تھی، اور یہ خواہش اس کی بری طریقے سے رد ہو گئی تھی۔ آنکھیں بار بار نمکین پانیوں سے بھری جا رہی تھی، جنہیں وہ بار بار چھپاتے چھپاتے اب تھک چکا تھا۔ رضا صاحب اور نانی کو بات کرتے ہوئے وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ماہنور کیسے کسی دوسرے رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ کیا اسے میں نظر نہیں آ رہا؟ میری آنکھوں میں اس کے لیے جو محبت ہے، کیا اسے وہ بھی نظر نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ سب چھوڑتا بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ دل کی بات بے حد بری طریقے سے رد ہوئی تھی۔ وہ لڑکا ہو کر بھی اس دکھ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا کہ وہ جس وجود کو اپنے ساتھ تصور کر رہا تھا، وہ وجود تو کسی اور کا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ شاید اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اگر اسے میرے نصیب میں لکھا ہوتا تو وہ صرف میری ہی ہوتی، کسی اور کی نہ ہوتی۔ بس اللہ سے اتنی دعا ہے کہ جب وہ کسی اور کی ہو، اللہ میرے اندر اتنی ہمت ڈال دے کہ میں اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ سکوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا، شال ٹھیک کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آج کے دن وہ یوں نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ آج اس کی لاڈلی اور اکلوتی بہن کی شادی تھی۔ نہ جانے لوگ کیا سوچتے۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے آنے والے وجود سے وہ بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وجود اس سے ٹکرا کر نیچے گرتا، اس نے دونوں بازوؤں سے اسے سنبھال لیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ماہنور کی کمر پر لپٹے ہوئے تھے، جو آنکھیں بند کرے ابھی بھی ایسے پڑی تھی جسے بس گرنے والی ہو۔ تھینک یو ارحم بھائی، آپ نے بچا لیا، ورنہ قسم سے آج تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ارحم نے اسے دیکھ کر اپنی سانس تک روک لی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت بھلا کیسے لگ سکتی تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو اس نے اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا، پر اچانک سے اس کے جذبے کیسے بدل گئے تھے۔ وہ ساکت کھڑا اب بھی ماہنور کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بال ہوا سے اڑ اڑ کر ارحم کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔
ان کی مہک جیسے اس کی سانسوں میں گھل گئی تھی۔ لبوں پر مہرون کلر کی لپسٹک اسے بری طرح فیسینیٹ کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں سے نظریں چراتا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ماں اب بھی حیرت سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ لو جی، اب ان کو کیا ہو گیا؟ شادی سکون سے گزر چکی تھی۔ آج ماں اور رضا صاحب کو گھر کے لیے نکلنا تھا۔ صبح سے ہی ماں بہت زیادہ اداس سی تھی۔ اسے گاؤں آ کر بے حد مزہ آیا تھا۔ ددیالی رشتے دار سے اتنا پیار اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جتنا اسے یہاں آ کر ملا تھا، ورنہ زرینہ بیگم تو ہمیشہ چڑی ہی رہتی تھی۔ دادی میں آپ کو بہت مس کروں گی گھر جا کے، وہ بھیگے لہجے میں رضیہ بیگم سے بولی تھی۔ میں خود اپنے بیٹے کو اتنا مس کروں گی، پر ابھی تو آنا ہے نا، میری بیٹی کی شادی بھی تو ہوگی، اس میں ملوں گی نا میں۔ جی دادی، آپ پہلے رکنے آ جائیے گا، آئیں گی نا؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ رضیہ بیگم اسے گلے لگاتی رو دی تھی۔ اتنے دنوں میں انہیں اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ پہلے تو اشنا ہوتی تھی، اب تو اشنا بھی نہیں ہوگی۔ سوچا تھا کہ ارحم کی شادی ماں سے ہوگی تو ان کے دل کی مراد پر آتی، مگر چلو جو اللہ کی مرضی۔ چلیں ماموں، گاڑی ریڈی ہے، چلیں بیٹا، نکلیں پھر۔ رضا صاحب ماہ کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولے۔ جی بابا، بس نکلتے ہیں۔ وہ رضیہ بیگم سے ملتے ہی رو پڑی تھی۔ دادی میں آپ کو بہت یاد کروں گی، پلیز جلدی آئیے گا، مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ ہاں میرے بچے، انشاءاللہ بہت جلد آؤں گی میں، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ رضا صاحب اور ارحم باہر کی طرف بڑھے، وہ بھی پیچھے گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کیوں ارحم کا دل بے حد اداس سا ہو گیا تھا۔ اس وجود کو اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اسے دیکھنے کی عادت پڑ چکی تھی، اور آج وہ واپس جا رہی تھی اور چند دن میں اب اس کی شادی بھی تھی۔ وہ کیسے اسے بھلا سکتا تھا جسے محبت بھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی۔ اس کی بھیگی نظریں سارے راستے ماہ پر جمی رہی، جسے شاید اس کی نظروں کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی وجود اس کے پیچھے کتنا پاگل ہو چکا تھا۔ یار آپی، کیا ہو گیا، اتنی کیوں اداس ہو رہی ہو؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ دانیال، مجھے دادی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ کہتی کہتی رو پڑی تھی۔ ارے آپی، کیا واقعی وہاں بہت مزہ آیا آپ کو؟ میں نہیں بتا سکتی دانیال، مجھے ساری زندگی کسی کے گھر اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مجھے دادی کے گھر مزہ آیا۔ وہاں سے محبت، پیار، سب کچھ اتنا ملا، کچھ بھی نقلی نہیں تھا، جیسے سب کچھ خالص۔ وہاں کے لوگوں کی محبت بھی نقلی نہیں تھی۔ دادی اتنی محبت سے مجھ سے ملی، میں نہیں بتا سکتی میں دادی کو کتنا یاد کر رہی ہوں۔ اچھا، تم ٹینشن مت لو، ویسے بھی تمہاری شادی ہے، دادی آ جائیں گی بہت جلدی۔ آپی، تمہیں خوشی کی خبر بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ کل خالہ آ رہی ہیں تمہاری شادی کی ڈیٹ لینے۔ کیسا؟ اچھا، وہ نارملی انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی اور عدنان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ گھر بھر میں اب شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے، جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کی شادی کی تیاریاں بھی ویسے ویسے بڑھتی جا رہی تھی۔ آج دادی اور ارحم نے آنا تھا۔ نور صبح سے ہی بے حد خوش تھی۔ دادی کو ان دنوں اس نے کتنا یاد کیا تھا وہ نہیں بتا سکتی تھی، اور آج جب وہ آ رہی تھی تو جیسے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ مانور بھاگ کر رضیہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ ماں صدقے، دادی صدقے، میری بچی، میں نے بھی تجھے بہت مس کیا، لیکن اب آ گئی ہوں نا، اب اچھے سے رک کر جاؤں گی۔ سچ دادی؟ وہ بے انتہا خوشی سے بولی تھی۔ ہاں میری بچی، بالکل سچ۔ ارحم سے ملی؟ سوری دادی، آپ کے چکر میں تو میں بھائی سے ملنا ہی بھول گئی۔ السلام علیکم ارحم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی میں ٹھیک، آ جائیں، اندر آئیں۔ چلو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ دادی کے ساتھ یہ دن کیسے گزر گئے اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ آج اس کی بارات تھی۔ صبح سے ہی گھر میں کافی مہمان تھے، ہر طرف جیسے افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ماں بھی سیلون جا چکی تھی۔ ارحم ابھی کیٹرنگ سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ اب اس کی برداشت جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جس وجود سے وہ اتنی محبت کرتا تھا یا شاید عشق کرتا تھا، وہ اسی وجود کی شادی میں آیا ہوا تھا۔ اس کی برداشت کی اب حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ آج پہلی بار آنسوؤں سے رویا تھا۔ ضبط کی تمام حدیں جیسے چھوٹ چکی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یا اللہ، میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کب کس وقت ہو گئی، پر ہو گئی۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو مجھے اس سے اتنی شدت سے محبت کیوں کروائی؟ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو نکل کر بے مول ہو رہے تھے۔
ابھی وہ بری طرح رو رہا تھا کہ اسی اثنا میں اسے اذان کی آواز آئی۔ شاید مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ وضو کرتے وقت اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کون سا پانی تھا اور کون سا اس کا آنسو۔ وہ اتنی بری طرح سے رو رہا تھا جس وجود پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج وہی وجود کسی دوسرے کی باہوں میں جا رہا تھا۔ اس کا دل یہ محسوس کر کے جیسے پھٹ رہا تھا۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھائی تھی۔ نماز پڑھتے وقت بھی اس کی آنکھ سے آنسو اسی شدت سے بہہ رہے تھے۔ نماز پڑھ کر بے ساختہ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ یا میرے مالک، یا اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے۔ میں تڑپ رہا ہوں، میں بری طرح تڑپ رہا ہوں۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ آج کسی اور کی باہوں میں ہوگی، کسی اور کی ہوگی۔ میں کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ جائے نماز پر گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ یا اللہ، مجھ سے اتنا درد برداشت نہیں ہو رہا، اسے میرے دل سے نکال دیں۔ الہی، اسے میرے دل سے نکال دے، یا اسے بس میرا کر دے، صرف میرا کر دے۔ وہ پھر سے جائے نماز پر گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھول کر رضیہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بے ساختہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ یا اللہ ارحم، کیا ہوا میرے بچے؟ کیوں رو رہا ہے؟ بتا دے بچے، میرا دل رک جائے گا ورنہ۔ نانی، میرے دل میں بہت درد ہے نانی، میں اس درد سے مر جاؤں گا۔ میں یہ بات نہیں برداشت کر پا رہا کہ وہ میری نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گا نانی، میں مر جاؤں گا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ رضیہ بیگم اس کی بات کا مطلب سمجھتے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ ارحم، تو ماہ سے محبت کرتا ہے؟ جی نانی، نہیں پتا کب ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی، پر مجھ سے اب اس درد کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ میرے بچے، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیسے بتاتا نانی، اس کی تو شادی طے ہو گئی تھی۔ میرے بچے، بس میری ایک بات یاد رکھ، اگر اللہ نے اسے تیرے نصیب میں لکھا ہے تو وہ صرف تیری رہے گی، کسی اور کی نہیں ہوگی، اور اگر وہ تیرے نصیب میں نہیں ہے تو جو چاہے کر لے، وہ تجھے نہیں نصیب ہوگی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا تڑپ تڑپ کر رو دیا تھا۔ رضیہ بیگم کی آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ارحم کے بالوں پر گر رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ابھی وہ تیار ہی ہو رہا تھا کہ اسی وقت اس کا دروازہ نوک ہوا۔ جی آ جائیں، وہ بمشکل اپنے بھیگے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ جی ماموں، آپ یہاں؟ خیریت؟ ہاں بچے، مجھے تم سے ضروری کام تھا۔ جی ماموں بولے۔ بیٹا، میں بس نور کو لینے جا رہا تھا سیلون کہ مجھے ضروری کام آ گیا، کیا تم میری جگہ اسے سیلون سے جا کر لے آؤ گے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر رضا صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ جتنا اسے دیکھنے سے بچنا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی نظریں جھکا گیا تھا۔ جی ماموں، لے آؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم تیار ہو کر چلے جاؤ، اور ویسے آج بھی مجھے پیچھے چھوڑ دیا تم نے۔ ان کے کہنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اسے ماہنور کا ویٹ کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اسی اثنا میں ماہنور سیلون کا دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ ڈارک ریڈ کلر کا لہنگا پہنے، ڈائمنڈ کی نازک سی جیولری پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ سے نقوش ابھر کر اور حسین لگ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے تکتی آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں ارحم بھائی؟ اس کے کہنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر گیا تھا۔ جب وہ دونوں ہال پہنچے تو بارات پہلے سے ہی آئی کھڑی تھی۔ وہ اسے سہارے سے اندر لے گیا تھا۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا بے حد مشکل تھا۔ دل اتنا دکھ رہا تھا کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جس وجود سے وہ اتنی محبت کرتا تھا وہ وجود کسی اور کا ہو جانا تھا، اور یہاں اس کی برداشت کی حد ختم ہوتی تھی۔ چلو بیٹا، نکاح کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ سہارے سے اسے اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اسے سہارے سے بٹھاتی وہ خود محبت سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ ماما، اس نے لرزتے ہاتھوں سے زرینہ بیگم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ماما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا میرے بچے، نکاح سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ وہ اسے دلاسے دینے لگی۔ رضا صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کروائیں؟ مولوی صاحب نے رضا صاحب سے اجازت لی تھی۔ جی مولوی صاحب، اجازت ہے، آپ شروع کروائیں۔ اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا تبھی تابندہ خالہ دوڑ کر آئی تھی۔ رک جائیں، ہماری ایک شرط ہے نکاح سے پہلے جو آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ ماہنور اور زرینہ بیگم نے چونک کر تابندہ بیگم کو دیکھا تھا جو آج بالکل بدلی بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد بولیے گا بہن، ابھی نکاح تو ہونے دیں، نکاح کا ٹائم ہے۔ نہیں، ہماری یہ شرط پوری ہوگی
تو ہی نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بولو عدنان۔ جی خالہ، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر ہماری شرط پوری ہوگی، اسی شرط میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ اچھا، کون سی شرط ہے؟ رضا صاحب سنجیدگی سے بولے۔ ماہنور اب بھی صدمے سے تابندہ خالہ اور عدنان کی شکل دیکھی جا رہی تھی۔ اسے پہلے بار جھٹکا محسوس ہوا تھا کہ اس کی خالہ کی فیملی اتنی گھٹیا تھی۔ جہاں وہ شادی ہو کر جا رہی تھی، وہ لوگ اس حد تک گھٹیا تھے، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ ارحم بھی وہاں کھڑا سب سن رہا تھا۔ تمام لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام جائیداد ماہنور کے نام کر دیں، تبھی میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے نکاح کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اب کے جھٹکے سے ماہنور نے سر اٹھا کر عدنان کو دیکھا تھا، جو بالکل اپنی ماں کے ہم نوا بنا ہوا تھا۔ نہیں خالہ، ان سب چیزوں پر میرا حق نہیں ہے۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی، میری دادی، سب کا اس جائیداد پر حق ہے، اور آپ کس منہ سے یہ جائیداد میرے نام کروانے کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہیں کرے گا، یہی کہہ رہی ہیں نا؟ اگر یہ جائیداد میرے نام نہ ہوئی تو آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہیں کرے گا، تو ٹھیک ہے، میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ اور آپ کے بیٹے سمیت یہ تمام بارات واپس جا سکتی ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر کا راستہ دکھاتی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تابندہ خالہ اور عدنان حیرت سے ماہنور کو دیکھ رہے تھے۔ چلے امی، پہلے ہی بہت بے عزتی ہو چکی ہے یہاں آ کر، اب یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنی عزت نہیں پیاری۔ رضا صاحب اور زرینہ بیگم ابھی تک صدمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی بارات واپس لوٹ گئی تھی، اب ان کی بیٹی سے کون شادی کرتا؟ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی سوگواری کا ماحول کریٹ ہوتا، رضیہ بیگم ارحم کو دیکھتے رضا صاحب کے پاس پڑی تھی۔ رضا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زرینہ، تم سے بھی۔ تم دونوں اندر چلو، مجھے تم دونوں سے ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں انہیں دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اماں خیریت، آپ ہمیں ایسے اندر کیوں لے آئی ہیں؟ مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتے بیٹھے تھے۔ تمہیں یاد ہے رضا، میں نے اشنا کی شادی میں تم سے ماہنور کا ہاتھ ارحم کے لیے مانگا تھا، مگر تم نے کہا تھا کہ ایسے اس کا عدنان سے رشتہ طے ہے۔ باخدا میں اس دن چپ کر گئی تھی۔ میرے دل کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میری پوتی کی شادی میرے نواسے سے ہو، شاید اللہ نے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اگر تم دونوں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو تو کیا ہم اسی وقت ماہنور اور ارحم کا نکاح کر سکتے ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں دونوں سے پوچھنے لگی۔ رضا صاحب نے تشکر بھری نظریں رضیہ بیگم کی طرف اٹھائی تھیں۔ اماں، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زرینہ، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ زرینہ بیگم بھی رضیہ بیگم کو بھیگی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ اچانک ہی وہ ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اماں، مجھے پلیز معاف کر دیں۔ ساری عمر بس میں آپ کو برا ہی سمجھتی رہی، نہ صرف خود برا سمجھتی رہی بلکہ اپنے بچوں کے دل میں بھی ڈالتی رہی، اور آج آپ ہی میری بیٹی کے سر پر عزت کی چادر ڈال رہی ہیں۔ کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ پلیز اماں، مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں زرینہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا گئی۔ ماہنور کو نہ جانے کیسے نکاح کے لیے راضی کیا وہ نہیں جانتے تھے، مگر وہ نکاح کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف تو جیسے ارحم کے دل کی کلی کھلائی تھی، اس کی من پسند عورت سے اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی کی خبر اور اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ وہ بے حد خوش تھا۔ شاید اسے اپنی خوشی کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھ سے بے تحاشا آنسو گرے تھے، جنہیں رضیہ بیگم اپنے ہاتھوں سے کئی بار صاف کر چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میرے بچے، کہ اگر اللہ نے تیرے نصیب میں اسے لکھا ہوگا تو وہ صرف تیری ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ اسے تیرے نصیب میں نہ لکھتا تو آج وہ تیری نہ ہوتی بلکہ آج وہ کسی اور کی ہوتی۔ تو خوش نصیب ہے ارحم کہ تجھے ماہنور مل رہی ہے۔ بس تجھ سے ایک ہی خواہش ہے کہ جتنی محبت تو اس سے کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دینا۔ مجھے وعدہ دے کہ تو میری بچی کی آنکھ میں کبھی کوئی آنسو نہیں آنے دے گا، بلکہ اسے اتنا خوش رکھے گا کہ وہ کبھی غم میں بھی روئے نہ۔ ان کی بات پر ارحم روتے روتے ہنس دیا تھا، پھر وہ دوبارہ ہنستے ہنستے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میں کیسے بتاؤں نانی کہ میرے دل کی فیلنگ کیا ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا وہ میری ہونے جا رہی ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دل تڑپ رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے گی، وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا نانی، میرے مولا کا کرم گھما پھرا کر اسے اللہ نے میرے ہی نصیب میں لکھا۔ میں اتنا خوش نصیب ہوں نانی، میں بتا نہیں سکتا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سے،
مرتا مر جاؤں گا مگر آپ کی پوتی کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتا دوبارہ سے رو دیا تھا۔ خوشی ہی اتنی بڑی تھی کہ خوشی کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ دونوں کو لا کر نکاح کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ دونوں کے بیچ خوبصورت پھولوں کی ایک بے حد حسین جھالر لگائی گئی تھی جسے دونوں کے درمیان تھوڑا پردہ کیا گیا تھا۔ ارحم کی آنکھوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ بار بار مسکرانے سے اس کے گالوں پر پڑنے والا ایک خوبصورت ڈمپل جب اپنی جھلک دکھاتا تو لوگ ماہنور کے نصیب پر حیران ہوتے تھے۔ کچھ جل رہے تھے تو کچھ بے تحاشا خوش تھے۔ اللہ نے اس کے نصیب میں اس مطلبی انسان کی جگہ ایک بے حد خوبرو اور چاہنے والا مرد رکھا تھا۔ ابھی وہ اپنے نصیب سے انجان تھی لیکن اسے پتہ چلنے والا تھا کہ وہ کتنی خوش نصیب تھی کہ ایک شخص اس سے کتنی شدت سے عشق کرتا تھا۔ ماہنور کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کریں؟ مولوی صاحب نے رضا صاحب سے اجازت دی۔ جی آپ نکاح شروع کروائیں۔ ماہنور بنت محمد ہارون، آپ کا نکاح ارحم ولد یوسف سے حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا گیا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اپنے برابر بیٹھی دادی کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اچانک فیصلہ ارحم کی مرضی سے بھی ہوا تھا یا نہیں۔ رضیہ بیگم نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ ڈالتے اسے تسلی دی تھی۔ قبول ہے۔ 2 آنسو لڑک کر اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ اسے بے تحاشا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ نکاح ارحم کی رضامندی سے نہ ہوا تو وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ 3 دفعہ رضامندی دیتی وہ اپنا آپ ارحم یوسف کے حوالے کر چکی تھی۔ بے ساختہ تشکر کا ایک آنسو ارحم کی آنکھوں سے نکلتا اس کی بیعت میں جذب ہوا تھا۔ مولوی صاحب اٹھ کر اب اس کی طرف آ رہے تھے۔ ارحم ولد یوسف، آپ کا نکاح ماہنور بنت ہارون سے 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اس نے نہایت سرشاری سے یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ کیا آپ نے ماہنور ولد ہارون کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی دل و جان سے قبول کیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہارون صاحب نہایت سرشاری سے اس کے گلے لگے تھے۔ میری بچپن کی خواہش پوری ہو گئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے سے کرواؤں۔ تمہیں پتہ ہے بھانجے، تم بچپن سے ہی میری فیورٹ لسٹ میں آتے تھے۔ یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، یہ ہمیشہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی تھی، اور یہ تمہارے ڈمپل، کاش میں لڑکی ہوتا اور تمہارا ماموں نہ ہوتا تو میں صرف تم سے ہی شادی کرتا۔ ان کے کہنے پر ارحم کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ اب تو وہ ہر معمولی بات پر بھی ہنس رہا تھا۔ پھر تو یہ ہنسنے والی بات تھی۔ ارے واہ بھانجے، اتنا ہنس رہے ہو، اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں ماموں، وہ بس آپ کی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ کھسیانہ مسکرایا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں نکاح۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ وہ دوبارہ سے ان کے گلے لگا تھا۔ ہارون صاحب مسکرا دیے تھے۔ رضیہ بیگم اور ارحم رخصتی کروا کر سیدھا ماہنور کو گاؤں لے آئے تھے۔ وہاں لائٹ نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ 2 ملازمہ اس کو احتیاط سے ارحم کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ اس کا دل جیسے ہتھیلی میں دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ شخص آ کر اس کے ساتھ کیا کرتا۔ دل کی دھڑکن بری طرح بے ربط ہو رہی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا کوئی وجود اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے بھیگے ہاتھوں کو مسلنے لگی تھی۔ قدموں کی آواز سے ایسا فیل ہوا کہ وہ شخص تھوڑا دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک ہی لائٹ آئی۔ وہ سامنے اپنا روم دیکھتے اس کی آنکھیں چندیائی تھی۔ نہ جانے کہاں سے اس کے اوپر پھول برس رہے تھے۔ وہ پھولوں کے بیچ چھپ سی گئی تھی۔ وہ اب بھی حیرت سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی جو پورا گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ کو اس خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بے حد خوبصورت گرین آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب تک اس کے اوپر پھول برس رہے تھے۔ اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ پھول اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس نے بے ساختہ ارحم کی طرف دیکھا جو پھولوں کی روش پر کھڑا اسے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے تک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اسے اب تک اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ارحم اس سے کیا چاہتا تھا۔ وہ اب بھی اس سے بری طرح ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ اگلے ہی لمحے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بے حد پاس آیا تھا۔ ماہنور ڈر کر پیچھے ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کی گود میں سر رکھ کر رو دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ دل کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوبرو شخص اس کی گود میں سرکتا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔
اگلے ہی لمحے اس کا نازک مومی ہاتھ ارحم کے بالوں میں پھنسا تھا۔ وہ محبت سے اس کے بال سہلاتی اسے دلاسے دے رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ارحم اس کی گود سے سر اٹھاتا اپنی سبز آنکھوں سے اسے تکنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھتے ساکت ہوئی تھی۔ اس نے تو آج پہلی بار یہ دیکھا تھا کہ ارحم کی آنکھیں سبز کلر کی تھی۔ بچپن سے ہی اسے سبز کلر بے حد پسند تھا اور وہ تو ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ جو کوئی بھی اس کا ہم سفر ہو اس کی آنکھیں بھی سبز رنگ کی ہوں، مگر عدنان نہایت نارمل سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس نے صرف زرینہ بیگم کی خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی عدنان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ رشتہ لگنے کے بعد بھی اس کے دل میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں اٹھی تھی جس سے اسے اس شادی کے ٹوٹنے کا دکھ ہو۔ اسے اس شادی کے ٹوٹنے کا کوئی دکھ نہ تھا، ہاں مگر بس ڈر تھا کہ کہیں ارحم اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ مگر اب جیسے وہ ڈر کہیں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارحم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ارحم کی آنکھیں تیزی سے سرخ ہو گئی تھیں۔ آپ کو معجزوں پر یقین ہے ماہنور؟ وہ نہایت دھیمے لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا۔ اس نے ناسمجھی سے ارحم کو دیکھا تھا۔ جی، آپ کو معجزوں پر یقین ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھلا آج کل کی زندگی میں کہاں کوئی معجزے ہوتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں اس دنیا میں بھی معجزوں کا وجود ہے۔ ہاں، معجزے ابھی بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس کی مومی ہاتھ پکڑتا اپنی پیشانی پر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماہنور اب بھی ناسمجھی سے ارحم کو تکے جا رہی تھی۔ دل جیسے 200 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص اس کا دل بری طرح دھڑکا چکا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ اس دنیا میں معجزے ہوتے ہیں، آج کے دن مجھے یقین ہوا۔ جانتی ہیں کیسے ہوا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ محبت کرتا تھا آپ سے، بے حد، بے حساب، بلکہ شاید عشق جنون، نہیں جانتا کیا ہے ان میں سے، پر میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ جب آپ یہاں آئی ہوئی تھی یہ دل تبھی آپ کا ہم نوا بن گیا تھا۔ پھر دادی نے ماموں سے ہمارے رشتے کی بات کی۔ اس دن مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کا رشتہ آپ کی خالہ زاد سے طے ہے۔ مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ جیسے میرے اندر اب کہیں دل نہیں ہے۔ جب وہ گوشت کا لوتھڑا دھڑکتا تھا اس تکلیف کا میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کا نازک ہاتھ اٹھاتا اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا تھا۔ وہ اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے ماہنور نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے کہ شاید بتا بھی نہیں سکتا۔ سمجھنے لگا کہ شاید آپ میرے نصیب میں ہی نہیں ہیں۔ روز اللہ سے دعا کی کہ اگر آپ میرے نصیب میں نہیں ہیں تو آپ کو میرے دل سے نکال دے۔ روز اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے اندر اتنی برداشت ڈال دے کہ میں آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اتنے دن تو میں نے برداشت کر لیا، مگر آج جیسے ہر حد ختم ہو گئی۔ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مر جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا ماہنور نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ کو چوم گیا۔ وہ دوبارہ گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا چکی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، مر جاؤں گا آپ کے بغیر، کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ وہ دوبارہ اس کی گود میں سر رکھ کر اسے تکنے لگا۔ ماہنور نے گھبرا کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں بلیک کلر کی کھیڑی پہنے، کریم کلر کی شال اپنے کندھوں پر ڈالے، اپنے بھورے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بالوں کی ایک لٹ بار بار اس کی پیشانی کو چوم رہی تھی، جنہیں وہ بار بار ہٹا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر وہ سبز آنکھیں اس پر اتنی جچ رہی تھیں کہ وہ گھبرا کر بار بار اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا رہی تھی۔ گلابی لب جب مسکرا رہے تھے تو اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید اس سے زیادہ خوبصورت مرد اس دنیا میں تھا ہی نہیں، اور اس کے ڈمپل نے جیسے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ دل جیسے وہ ڈمپل لے جا چکے تھے۔ عدنان تو شاید ارحم کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے اللہ کی حکمت پر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ دل کی دنیا منٹوں میں بدل گئی تھی۔ جس شخص کو چند گھنٹے پہلے اس نے شاید صحیح سے دیکھا بھی نہ تھا، وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کو گود میں لیٹا اسے یوں ہی تکتا رہا۔ اچانک ہی وہ کھڑا ہوتا، اس کی پیشانی پر لب رکھتا، اسے دور ہوا تھا۔ اب وہ دوبارہ اسے بھیگی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ دل نے تجھ کو ہی چاہا ہے، ہر دعا میں نے تجھ کو ہی مانگا ہے۔ ارحم کی بھیگی آنکھوں سے بے ساختہ ایک بے ایمان آنسو لڑک کر زمین پر گرا، جنہیں وہ فوراً اپنے گلابی ہاتھوں سے صاف کر گیا تھا۔ صنم تیری قسم ہو، صنم تیری قسم ہو، صنم تیری قسم۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا خوشی سے رو دیا تھا۔
مانور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس خوبرو مرد کے بے حد پاس گئی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی، اپنے نازک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ گئی۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر سے یہ الفاظ نکلے تھے، تمہیں دیکھتی ہیں آنکھیں ہو جاتی نم، سنم تیری قسم ہو، سنم تیری قسم ہو، سنم تیری قسم۔ ارحم مانور کو اپنے سینے میں بھیجتا بھیگی نگاہوں سے مسکرایا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ وجود کبھی اس کی باہوں میں ہوگا۔ وہ اسے کتنی پیاری لگ رہی تھی، وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ بے حد حسین لگ رہی ہیں آپ، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ اس کی تعریف پر وہ بے ساختہ گلابی ہوئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے کتنا پیارا لگا تھا؟ مانور بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنا خوبصورت اقرار وہ خوبرو مرد کر چکا تھا، وہ کہاں کسی کام کی رہی تھی۔ اب اس کا نازک دل اس کے خوبصورت شوہر کی ہمراہی مانگ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنی خوبصورت گرین بھیگی آنکھوں سے ارحم کو تکنے میں مصروف تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ غیر محسوس انداز میں آگے ہوتی، تھوڑا اٹھ کر ارحم کی بھیگی آنکھوں کو چوم گئی تھی۔ اس کے چومنے سے بے ساختہ ارحم کی آنکھوں سے کئی آنسو لڑک کر زمین پر گرے تھے، جنہیں اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے بہت محبت سے صاف کیا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھ سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے، کہ اس کی محبت سے مجھے محبت ہو جائے۔ باخدا 4 سال سے میرا عدنان سے رشتہ لگا ہوا تھا، مگر کبھی اس شخص کے لیے میرا دل دھڑکا ہی نہیں جو آج آپ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کب، کیسے، کیوں ہو رہا ہے، مگر یہ ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کی محبت سے عشق ہو گیا ہے۔ ارحم، اب صرف آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس روئے زمین میں بھی معجزے ہوتے ہیں۔ آپ میرے لیے ایک معجزہ ہی تو ہیں، جسے اللہ نے اتنی خوبصورتی سے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید میں آپ کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ نہ صرف لکھا، آپ کے دل پر بھی میرا نام لکھ دیا۔ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں ارحم؟ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ورنہ قسم سے مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ شاید اب ایک لمحہ بھی میں نہیں جی سکتی۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کو پکڑتی بھیگے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ ارحم ابھی تک اس کے اظہار پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا اللہ اس پر کتنا مہربان تھا کہ جس وجود سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، وہ وجود بھی اس سے ٹوٹ کر ہی محبت کرتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی بھیگی آنکھیں پوچھتا کھل کر مسکرایا تھا، بولے نا ارحم، کھائے میری قسم۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ پکڑتی جدی لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو پوچھتا مسکرایا، سنم تیری قسم، کسی اور عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ آج کے بعد سے ساری چھوٹی لڑکیاں میری بہن اور ساری مجھ سے بڑی عورتیں میری ماں ہیں۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھنے لگا۔ مانور گلابی ہوتی فوراً اپنے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ آئی لو یو ارحم۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ارحم اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتا محبت سے مسکرایا تھا۔ مانور بے ساختہ اس کے دل کے مقام پر اپنی پنکھڑی جیسے نازک لب رکھ چکی تھی۔ ارحم بھی اس کے بالوں کو شدت سے چومتا اپنی بھیگی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اللہ نے 2 چاہنے والوں کو ملوایا تھا۔ ارحم کو اللہ پر یقین تھا اور اللہ نے اس کو وہ یقین پورا کر کے دکھایا تھا۔ بے شک جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہے اسے آپ کا ہی ہونا ہے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں لکھی تو آپ کچھ بھی کر لیں، اس چیز نے آپ کا نہیں ہونا۔